बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ता 26 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है। मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। असदुल्लाह खान गालिब का बड़ा ही मशहूर शेर है, तमाम लोगों ने सुना होगा कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। काजी फायज़ ईसा साहब गुज़श्ता रोज़ रिटायर हो गए। आज नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंच चुकी, तस्वीर आप तक पहुंच चुकी, आपके सामने तकारीर पहुंच चुकी, आपके सामने वो सवालात जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने किए और फिर अहवाल मुख्तलिफ व्लॉगर्स के व्लॉग्स में आपने सुना होगा, ख़बरों में आपने पढ़ा होगा कि क्या कुछ होता रहा 25 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर का आज का आपका दिन, हम उसका आगाज़ ऐसे करना चाहते हैं कि आपके सामने बशारत राजा साहब जो वहाँ पर मौजूद थे, आंखों देखा हाल ये बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। मैं ज़ाती तौर पर जो तकरीब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ कि शायद ऐसे नहीं होना चाहिए था। लोगों के पास अपने अपने प्लेटफॉर्म्स मौजूद थे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी और शायद इसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या काजी फायज़ ईसा साहब के कहीं गुमान में भी था। कोई भी शख्स जो अपने करियर में उस महराज पर पहुंचता है जिसकी ख्वाहिश दिल में दबाए लाखों लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जब वो उस महराज पर पहुंचता है उसके जहन में कतन भी ये नहीं होता जो कुछ काजी फायज़ ईसा साहब का आखिरी दिन में जो कुछ हुआ। तो बशारत राजा साहब ज़रा मंजरनामा बताएं। 10 साढ़े 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कमरा अदालत नंबर 1, शाहराह दस्तूर, सबसे बुलंद इमारत, सफ़ेद संगे मरमर की, बाहर बना हुआ मॉन्यूमेंट, क्या कुछ होता रहा रेफरेंस में। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि लोग ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें देख चुके सुन चुके, तो हम ज़रा कोशिश करें कि डिस्क्रिप्टिव नेचर में बताएं, बॉडी लैंग्वेज का बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। असल में शाह साहब ये है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या पाकिस्तान बार कौंसिल डिनर दे रही हो और साफ़ियों को ना बुलाए वो। लेकिन ये पहली बार हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने जॉइंटली उन्हें डिनर दिया तो साफ़ियों को सख्ती से तंबीह की गई कि साफ़ियों को नहीं बुलाना आपने। ये जब मैसेज हम तक पहुंचा तो दूसरे दिन हम सुबह ज़ाहिर उनका वो फुल कोर्ट रेफरेंस था उनके एजाज़ में, तो वहाँ पर 5 जज नहीं बल्कि 6 जज नहीं थे। वैसे रिपोर्टेड तो 5 हुआ, लेकिन मैंने अपने चैनल के लिए रिपोर्टेड 6 किया था, जैसे शायद वेद भाई नहीं थे वहाँ पे, 6 जज नहीं थे। तो वहाँ से जब वो उनकी स्पीचेस ख़त्म हुई, अच्छा चीफ जस्टिस साहब ने भी बड़ी मतलब स्पीच जो की, होता तो हमेशा ये होता आया कि जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस होता है वो हमेशा अपने जो अदलिया के अंदर रह कर जो वो इस्लाहात रिफॉर्म्स लाता है या जो कोई फैसले देता है उस बारे में बताता है मैंने ये किया। लेकिन ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने कोई पहली दफ़ा कोई अजीब व गरीब हमने स्पीच उनकी सुनी। उन्होंने स्टार्ट किया, मैं, मेरे वालद, मेरे दादा, मेरे चचा 1, मेरे चचा 2, मेरी बेगम और मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा नवासा के नवासी, बस इसी के गिर्द वो घूमे। बीच में अपने ड्राइवर को एक लेकर आए। फिर लेकिन एक चीज़ मुश्तरक थी, जो उमर अता बंदियाल साहब का अलविदाई इशाइया था और जो काजी फायज़ ईसा का अलविदाई इशाइया था, उसमें एक चीज़ कॉमन थी, वो ये थी कि काजी फायज़ ईसा उस पर भी लेट पहुंचे थे और इस पर भी लेट पहुंचे। उस पर उन्होंने कहा था कि मैं उनकी तकरीरें नहीं सुनना चाहता था, जो कि आबद ज़ुबैरी साहब की दरख्वास्त थी ना, दरख्वास्त गुजार की तकरीर नहीं सुनना चाहता था। और इस मरतबा उन्होंने बताया कि उनको एक साथी जज ने कहा कि आप हजामत करवा, तो वो हजामत करवा रहे। मेरे ख्याल सहाफ़ियों को भी इसलिए नहीं बुलाया कि ऑलरेडी वो हजामत अजीब व गरीब। अच्छा फिर ये हुआ शाह साहब कि वो जब तकरीर वो, अच्छा बीच में एक ख़त भी निकल आया जो कोई उनकी तौसीफ़ किसी ने की, कोई इंग्लैंड कोई खातून होती है, वो ख़त भी पढ़ा गया। अच्छा उनके पास बताने को कुछ था नहीं असल में कि जिससे वो कौम को बताते कि मैंने क्या, वो बताते कि मैंने 13 जनवरी को बल्ला लिया था, ये बड़ा कारनामा अंजाम दिया मैंने। क्या वो बताते कि मैंने 63 का फैसला दिया था, ये बड़ा कारनामा अंजाम दिया। क्या वो बताते कि मैंने वो दोबारा गिनती वाला केस अपने सामने लगाकर मैंने सहूलतकारी की थी हुकूमत पाकिस्तान को, ये बताते वो। उनके पास कोई ऐसी चीज़ बताने, अमीर बादशाह के असरानी की पिटीशन में या फिर वो कोई अपने आप को कहते मैं सुल्तान टीपू था, मैं यहाँ पर
عدلیہ کا سلطان ٹیپو تھا، میں یہاں پر وہ بنیادی انسانی حقوق کا پورا میں نے وہ اچھا چھوڑ، اگر اس سائڈ کو شاہ صاحب چھوڑ دے آپ سیاسی سائڈ کو نا، اب دوسرا دیکھیں کہ جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں نا، انہوں نے آج خود بتایا کہ میں 30 کلومیٹر کوئٹہ سے آگے پشین کا رہنے والا ہوں، میرے والد وہاں کے رہنے والے تھے، آئی ایم دا فاسٹ پتہ نہیں ان مائی فیملی بیرسٹر لا کے پتہ نہیں انہوں نے اس طرح کہا، میری بیٹی نے جو ہے وہ پہلی بیرسٹر فیمیل تھی میری بیٹی ہمارے خاندان میں، چلے ٹھیک ہے ہوگی۔ اچھا پھر تقریب میں بتائیں نا کہ کیا باڈی لینگویج قاضی صاحب کی میں بتاتا ہوں وہ باڈی لینگویج میں کانفیڈنٹ تھے؟ نہیں کانفیڈنٹ کہاں تھے جی شاہ صاحب، میں تھوڑا سا آگے میں ان کی بتا کے میں جسٹس یحییٰ صاحب کی وہ جو انہوں نے اسپیچ کی تھی نا، جسٹس یحییٰ صاحب نے باتوں آپ کو پتہ ہے کہ جو جسٹس یحییٰ صاحب نے جب تقریر کی تو باتوں میں انہوں نے وہ باتیں کہہ دی اور ان کو بیٹھی سنائی بھی۔ اچھا یہ جب سارا کچھ کر رہے تھے تو پھر انہوں نے کہا، اچھا لوگ اکثر کہتے تھے ساسو ماں، جب ہم کہیں گاہے کسی اپنے ویلاگ میں یا کوئی ٹویٹ کر دیتے بیگم کوٹ تو ہمارے دوست بڑے ناراض ہوتے کہ جی آپ بیگم کوٹ کیوں کہتے ہیں۔ انہوں نے اعتراف بھی کیا، انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں سب سے اگر کسی کو ویٹو کرنے کا اختیار ہے تو وہ میری اہلیہ ہے، یہ انہوں نے اس بات کا۔ اچھا جب وہ جسٹس یحییٰ آفریدی جب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے جو وہ اختیارات کی تقسیم کے والے سے بات کی، انہوں نے وہ آپ کے جو پکڑنا ایگزیکٹو اور جو عدلیہ ہے اس کے اختیارات کی تقسیم کے والے سے بات بھی کی اور بڑا ایک میسیج دیا انہوں نے۔ یہ وہاں سے ہمیں تو خیر وہاں تھے تو ہم باہر نکلے تو ہم چلے گئے وہ جو بنیادی انسانی حقوق کا مقبرہ بنایا گیا تھا بنیادی طور پر، اس طرف ہمیں پتہ تھا کہ جناب یہ جائیں گے ادھر اس کا انوگریشن کریں گے۔ ہم وہاں گئے، نیچے گئے تو جناب یہ اوپر سیڑھیاں سے نیچے چلے آ رہے ہیں، تو جس وقت یہ وہاں آ رہے تھے تو مجھے اس وقت ایک وہ یاد آ گیا، وہ لمحہ وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ قوم نے بھی دیکھا ہوگا، جب آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ کو جب گارڈ آف آنر دیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں ان کی وہ چلنے کا انداز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح چل رہے تھے، جرنیل ایسے نہیں چلتا، ہاں بوجھل قدموں کے ساتھ چل رہے تھے، کندھے ان کے بالکل ڈلکے ہوئے تھے، تو اسی طرح جب یہ سیڑھیاں اتر رہے تھے تو ڈلکے ہوئے اور فرسٹریشن کا شکار تھے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، اور جس وقت وہ فرسٹریشن کا شکار نہیں تھے، وہ بیسیکلی میرا اندازہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کے بہت زیادہ مقلد رہے تھے، جو لوگ ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، وہ آج شاید نیچے جو ہے وہ ان کو اندازہ تھا کہ کیمرے، موبائل فونز، مائکس لے کر اپنے وہ سوالات کرنے کے لیے بےتاب ہیں کہ قاضی فائزی صاحب سنگل ہینڈڈلی وہاں پر بیٹھ کر جو کورٹ روم میں ان کو ڈھولچی، ان کو ڈالر ٹیوبر یہ خطاب دیا کرتے تھے، تو پھر شاید ان کو اندازہ تھا جب وہ شاہ صاحب وہاں گئے تو پہلے تو اسپیچ کی انہوں نے کہ جی یہ دیکھیں بنیادی انسانی حقوق، درختوں کے پتہ نہیں فلاں جو کہانی ساری انہوں نے بیان کی وہاں پہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا چلیں جی چلتے ہیں جناب، وہ اس ٹھیکیدار کا نام بھی پتہ ہے جو ان کا گھر بنا رہا ہے وہ اور 64 امبیسی روڈ پہ، اور 64 کروڑ پہ ادھر انہوں نے لگا دیا قوم کا، یہ جو انہوں نے بنایا ہے اور دیوار ساری وہ کر دی ہے، ٹکٹ نہیں ہے جی، فری اوپن کیا ہوا ہے، یہ اسپیچ میں سارا کچھ انہوں نے بتایا۔ جب وہاں گئے نا، وہاں اصل کہانی وہاں سے شروع ہوئی، جب وہاں گئے بتا رہے تھے تو میں پہلے متی اللہ جان صاحب مجھے پوچھ رہے ہیں کہ میں اس طرف گیا، میں نے کہا یار دیکھو کہ کہیں کوئی تختی شختی لگی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ انکمپلیٹڈ ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، میں نے دیکھا کہ کوئی تختی خیر بہانے لگی ہو، باہر ایک لگی ہوئی ہے، اس ٹھیکیدار کا شکریہ ادا کیا اور نیچے نام لکھا ہوا جناب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا۔ اس سے پہلے جب یہ ادھر گئے تو میں آگے اسے وہ انہیں کوئی بریفنگ دے رہے تھے جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی، وہ ہم نیوز کے جو بیورو چیف ہیں جاوید سمرو صاحب، میاں عقیل صاحب، ان کے ساتھ عابد درانی صاحب، ایک دو بندے اور بھی تھے۔ میں نے جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کو کہا سلام دعا کی، تو میں نے کہا سر السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، میں سر آپ اردو بہت خوبصورت بولتے ہیں، آپ کراچی کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار تم بات سنو میری، میں نے کہا جی، انہوں نے کہا کہ تم نے نام رکھا قاضی القضا، تم مجھے کہتے کہ اردو بہت خوبصورت بولتے ہو، یہ تم نے نام رکھا ہوا ہے ان کا،
میں نے کہا جی وہ تو اردو کا لفظ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ تو اہل زبان ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. کوئی نئے کے بارے میں کیا نام سوچا ہے تو نے؟ میں جی وہ رکھ لیں گے کل انشاءاللہ. اچھا وہ وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو وہاں پر متی اللہ جان صاحب نے جو سوال کیا نا، وہاں سے اوپن ہوئے سوالات. وہاں سے سوالات اوپن ہوئے. جب سوال کیا تو انہوں نے غالباً سب سے پہلے یہ پوچھا کہ جہاں پر وہ لکھا ہوا تھا آزادی اظہار نہیں رائے. نہیں نہیں سیڑھیوں سے جب اتر رہے تھے تو متی اللہ جان صاحب نے سب سے پہلے سوال کیا انہیں کہ کسی فیصلے پر آپ کو کچھ شرمندگی ہوئی، یہ بات انہوں نے سوال کیا. وہاں سے جب وہاں گئے تو انہوں نے جو لکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ جو پودے ہیں ان سے آپ نیچے اتر جائیں یار، یہ پودے کیوں ضائع کر رہے ہیں. متی اللہ جان صاحب کو کہا. متی اللہ جان صاحب نے کہا جی اچھا میں پودوں کی بات کر رہے سر، یہ تو بنیادی انسانی حقوق آزادی اظہار رائے اور فلاں فلاں لکھا ہوا ہے، کیا یہ سارا کچھ دیواروں پر لکھا گیا یا اس ملک کے اندر کوئی چیز موجود ہے؟ اتنی دیر میں وہ چل کر آ گیا. اچھا یہ جب متی اللہ جان نے یہ سوال کیا تو میں نے دیکھا، میں نے چیف جسٹس صاحب کو اس حالت میں پہلی بار دیکھا انہیں، کہ ان کا جو چہرے کا جو کلر تھا، فیس ان کا کلر، وہ بالکل ان کے اونٹ خشک ہوئے تھے اس وقت، اور حلق، اور بار بار وہ ایسے کر رہے تھے، ایسے بار بار کر رہے تھے. تو ساتھ ساتھ اسد طور صاحب چلے گئے. اسد طور صاحب نے انہیں پوچھا کہ جسٹس شاہ نے خط لکھا ہے، اس پر کچھ کہیں گے؟ پھر انہوں نے اور سوال پوچھا کہ وہ چیف جسٹس نہیں بنے اور آپ جو عدلیہ کی آزادی کے نعرے لگاتے تھے، کیا عدلیہ آزاد؟ اچھا میں نے بھی انہیں دو سوال کیے نا. اچھا وہ میں نے سوال انہیں یہ کیا کہ جی چیف جسٹس صاحب یہ بتایا، چیف جسٹس صاحب کے جسٹس شاہ نے آپ کو خط لکھا ہے، اس خط میں یہ لکھا کہ آپ نے عدلیہ پر بیرونی مداخلت کے دروازے کھولے، اور جب آپ نے اس پر کوئی ایکشن لینے کے بجائے اپنا سر شترمور کی طرح ریت میں دبائے بیٹھے رہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا کچھ؟ انہوں نے کہا جی آپ چائے پئیں جی، چائے پئیں، چائے پئیں جی، اور اگر آپ چائے نہیں پینا چاہتے تو ہم ایسے ہی چلے جائیں. ہم ایسے ہی چلے گئے. اچھا یہ بات، اچھا اس سارے عرصے کے بیچ میں اچھا ایک اور بدمزگی یہ ہوئی جی کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اس تقریب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں شاہ صاحب ججز حضرات کو بھی پتا تھا کہ یہاں کچھ ایسا ہوگا. میں جیسے ہی وہ اس کی سپیچز ہو رہی تھی انوگریشن کی، بتایا جا رہا تھا، کچھ شیٹ وغیرہ دے رہے تھے، وہ جیسے ہی ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جسٹس عرفان سعادت جناب جسٹس عقیل عباسی کو یہاں سے پکڑ کر لے جا کے اوپر جا رہے ہیں جناب، کہ چلیں جی اوپر چلیں، چلیں جی اوپر چلیں. وہ دو چار ججز جیسے شاہد بلال بھی اوپر چلے گئے، وہ بھی چلے گئے. اچھا اس کے بعد جسٹس رضوی محمد علی مظہر اور جسٹس عرفان سعادت نہیں وہ اپنے جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان، یہ چار ججز نیچے رہے، باقی سارے چلے گئے اوپر. ان ججز کو پہلے ادراک تھا، اور جسٹس یحییٰ آفریدی بھی ان کے ساتھ. جب یہ سوال جواب سارے ہو رہے تھے تو جسٹس یحییٰ آفریدی بالکل سائڈ پر، جو کبھی آج حلف اٹھائے گئے وہ چیف جسٹس ہیں نامینیٹڈ، وہ سائڈ پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کوئی بات تو نہیں کی. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. انہیں بڑی جھنجھلاہٹ، بڑا غصہ. اچھا ایک وکیل صاحب وہاں پر جو لارڈ شپ کی جو ججمنٹ بولتی ہیں جی، لارڈ شپ کی جو بھی سوال کرتا وہ وہی کہتے لارڈ شپ کی ججمنٹ بولتی ہیں جی، لارڈ شپ کی. میں نے کہا ان وکیل صاحب کو کہ لارڈ شپ کی ججمنٹ واقعہ 13 جنوری والی ججمنٹ چھپڑ پھاڑ کر بول رہی ہے حضور. تو ایک دفعہ تو انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے مجھے یہاں سے پکڑا اور ادھر لے گئے دوسری طرف. چیف جسٹس صاحب وہاں پر جو ہے نا وہ ان کا موڈ بڑا خراب. اور ویسے میں نے نہیں دیکھا جی شاہ صاحب، آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کا کسی چیز، اور کبھی چیف جسٹس صاحب کو کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا. کسی صحافی کے سوال کا جواب، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ان کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر ہوا تھا، اور جب وہ لیکن سم ہاؤ انہوں نے یہ بھی کہا، دیکھیں کہ وہ موقع جو ہے وہ کوئی پریس کانفرنس یا پریس انٹریکشن نہیں تھا. مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے نہیں شاہ صاحب اس بات کا، صحافی کا کام ہے اس بات پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صحافی اوفینڈ بھی ہوئے کہ گزشتہ روز جو نہیں بلایا گیا اور وہ باقاعدہ انڈر انسٹرکشنز نہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا اس کا نتیجہ. دوسرا شاہ صاحب ہے اس بات جو صحافی کچھ ہمارے کہہ رہے ہیں جی کہ بڑا غلط ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس شاہ صاحب منصور شاہ نے یہاں پر جب ایک ہوٹل میں ایک تقریب میں خطاب کیا تھا تو وہاں جسٹس منصور شاہ کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا جی؟ وہی صحافی جو اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہاں اس وقت کیا کیا تھا جسٹس منصور شاہ پر آپ نے؟ اور اس وقت آپ نے کہا جی کہ سوال کرنا ہمارا حق ہے جی. بڑے اس وقت سینہ چوڑا کر رہے تھے آپ. اور جب ہم سوال کر رہے ہیں وہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز سے تو آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ سوال کرنا صحافی کا حق ہے.
لیکن میں اس اصول کو، صحافت کے اس اصول کو شاہ صاحب مانتا ہوں کہ سوال آپ کریں لیکن تذیق نہ کریں. اگلا اگر جواب نہیں دیتا تو آپ چپ ہو جائیں. آپ مائک اس کے منہ میں نہ گھسیڑیں کہ یار وہ سوال کا جواب ہی دے. صحیح. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل تذیق نہیں ہوئی ہے قاضی صاحب کی، سوالات کی تابڑ توڑ سوالات ہوئے لیکن انہوں نے جوابات نہیں دیے اور وہ خاموش رہے. لیکن کچھ ہمارے دوستوں کو یہ ناگوار گزرا. ان دوستوں کو جو جسٹس منصور شاہ کے وہ بڑھ کر مائک کے کر انہیں منہ میں سوال کر رہے تھے، ان کو بڑا ناگوار گزرا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ واقعی ٹھیک ہونی چاہیے. صحیح. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ منظر نامہ تھا جس کو میں تو بدقسمتی سمجھتا ہوں، انفارچونیٹ سمجھتا ہوں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک پولرائزڈ سوسائٹی ہے. دو ایکسٹریمز کریٹ ہوئی ہیں اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ نفرت ہے باقاعدہ. اور وہ شخص جو اس کو کم کر سکتا تھا، جس صورتحال کو درست کر سکتا تھا، یہ رخصتی اس شخص کی تھی. جب عمر عطا بندیال رخصت ہوئے تھے تو اس وقت شاید تقسیم بہت کم تھی، 2-3 جج اور تھے جب ٹوٹل. قاضی فائز عیسیٰ گئے ہیں تو پورا ملک جو ہے وہ آپ کو فکری اعتبار سے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر رائے کے اعتبار سے منقسم نظر آتا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ اگر اپنے دور میں ان نفرتوں کو کم کر پاتے، اس کو بڑھاوا نہ ملتا، تو شاید یہ منظر نامہ 25 اکتوبر کا آپ کو بہت مختلف نظر آتا. قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کا آنا اور آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ان کے حلف کے بعد جو ہے وہ ایک نشست رکھیں گے اور اس منظر نامے پر بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.